बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह के बारे में आपको बताया कि नमाज से बंदा अस्सलामु अलैकुम एक तरफ ही कहे तो निकल जाता है, लेकिन वो साहब जिनसे मेरी बहस हो रही थी, गैर मुक़ल्लिद, वो जेलमी के मुक़ल्लिद हैं, गैर मुक़ल्लिद तो नहीं कहता, जेलमी के मुक़ल्लिद हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कुछ और कहना चाह रहे थे, वो यानी कि वो कहना ये चाह रहे थे कि तुम कैसे कहते हो कि बंदा नमाज से निकल जाता है, तो ये सुकून यहाँ पे क्या करना। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो अस्सलामु अलैकुम की अलिफ भी बंदा बोले ना, तब तक वो नमाज में रहता है। जो ही अलिफ बोली नमाज से निकल गया। तो मौक़िफ़ तो हमारा साबित हो गया कि यहाँ पे हुज़ूर ने उसको फिर सलाह नहीं बोला, यहाँ पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा दैन भी नहीं बोला, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ के इशारे को ममनू करार दिया। पहली हदीस में रफ़ा दैन से मना किया, 2 बार रफ़ा दैन का लफ्ज़ है और 3 बार फिर सलाह का लफ्ज़ है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब अगली बात, वो कहते हैं कि तुमने जो पहली वीडियो बनाई थी ना, उसमें तुमने उन वीडियो में कहा कि जी मेरा मौक़िफ़ ये था कि बाब दलील नहीं होता, हदीस मुस्तफ़ा दलील होती है। तो उनका मौक़िफ़ ये था कि आखिर मुहद्दिस ने कुछ सोचा समझा तो उन्होंने बाब को दलील बनाया ना। तो मैंने कहा सारी ज़िंदगी तो तुम हमें बाबों वाला कहते रहे। अब मैं तुम्हें हदीस पेश कर रहा हूँ और तुम हदीस का जवाब ये दे रहे हो कि जी बाब देखो। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें इस बात पे लेके आया कि पाजी बाप दलील नहीं होता, और वो माने भी बाप दलील नहीं होता, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने कह दिया कि जो है ना बाप दलील बन सकता है। पहले कहा कि हदीस दलील है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी बाप दलील बन सकता है। देखे ना जो हदीस में जो बातें आई हैं ऊपर बाप में भी हैं, तो हम बाप लाजमी देखेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि ये जो हदीस तुमने बयान की है ना, तुमने अपनी पिछली वीडियो में, वो पहली वीडियो जो मैंने 3 पार्ट्स में बनाई थी, वो कहता तुमने उन्हें कहा, तुमने अपने सामीन को कहा कि जी मैंने उसे कहा कि तुम बाब अगर बाब दलील बनाते हो तो इमाम बुखारी ने बाब बंद है कि खड़े होकर और बैठ के पेशाब करने का बाब, और नीचे सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े होकर पेशाब करने की हदीस पेश की है। तो मैं कहा बाब में तो है कि बैठकर पेशाब करने का और खड़े होकर पेशाब करने का बयान। फिर मैंने कहा कि इमाम निसाई ने बाब बांधा रफ़ाई दैन के तर्क ज़ालिक। तो वो मौसूफ कहते हैं कि तुमने वहां पे यूं वीडियो में जिक्र किया जैसे तुम मुझे ये दोनों चीजें दिखा चुके थे। तुमने यूं वहां पे यूं महसूस करवाया लोगों को कि जैसे तुम मुझे ये दोनों चीजें दिखा चुके थे, तुमने तो मुझे ये दोनों चीजें दिखाई नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें तर्को जालिक का बाब दिखा देता हूं जो इमाम निसाई ने बांधा, तो क्या फिर तुम मान जाओगे, फिर बाब मानोगे? जिस तरह तुम बाबुल अमरी बिस्सुकून फिस सलाम को कह रहे हो कि जी बाब दलील है, तो मैंने कहा कि क्या तुम फिर वो इमाम निसाई का बांधा हुआ बाब तर्को जालिका रफ़ाई दैन को तर्क करने का बाब वो मानोगे? तो मौसूफ कहते हैं नहीं, हम नीचे हदीस देखेंगे। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें, यानी जब हम हदीस दिखाएंगे तो ये बाब देखेंगे, और जब हम बाब दिखाएंगे तो ये हदीस देखेंगे। मैंने कहा यार पहले तो तुम कह रहे थे कि हम बाब देखेंगे, अब मैं कह रहा हूं कि बाब मैं दिखाऊंगा, तो फिर तुम मान जाओगे अगर बाब पे इत्तफाक करना है तो फिर उन्होंने कहा जी हम दोनों देखेंगे, हदीस भी देखेंगे और बाब भी देखेंगे। यानी मतलब ये हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मोहताज है मुहद्दिस के बांधे हुए बाब की। इस सतह पर ये पहुंच गए हैं। तो उन्होंने, मैंने कहा चलो ठीक है, किस्सा मुख्तसर ये है कि कितनी बहस व बबास के बाद मैंने कहा कि तुम नीचे वाली हदीस में सलाम के लफ्ज़ और इशारे के लफ्ज़ दिखा सकते हो, नीचे वाली हदीस में तुम ना रफ़ा के दैन दिखा सकते हो और ना ही उसकुनू फिस सलाह के लफ्ज़ दिखा सकते हो। लिहाजा नीचे वाली हदीस में जो मना करार पाया वो सलाम के वक्त हाथ का इशारा, और जो ऊपर वाली हदीस में मना करार पाया जिसमें रफ़ा के दैन का भी लफ्ज़ है और उसकुनू फिस सलाह का भी लफ्ज़ है, उससे क्या मुराद है? उससे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ़ा के दैन से मना फरमा दिया। अच्छा जी, यानी कि कुरान हदीस का ये ढंढोरा पीटने वाले और रट लगाने वाले, जब हम हदीस पेश करें तो ये क्या कहते हैं, बाप दिखाओ। बाप पेश करें तो कहते हैं अब हम हदीस देखेंगे, और देखना कुछ भी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हदीस मुस्तफ़ा की मौजूदगी में किसी बाप को अहमियत नहीं देते, ता वक्त के उस हदीस के मुतारज कोई हदीस मौजूद ना हो। यानी मिसाल के तौर पे हम अगर किसी हदीस को छोड़ते हैं तो हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाए, वो ये देखो जी हदीस मुस्तफ़ा छोड़ दी, तो हम कहेंगे कि इस हदीस के मुतारिज एक और हदीस है। यानी हम हदीस छोड़ के किसी उम्मती का कौल नहीं ले रहे, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह कुरान की आयात नासिख व मनसूख हैं, इसी तरह अहादीस भी नासिख व मनसूख हैं। हम अगर कोई हदीस लेते हैं तो वो तब लेते हैं, अब अगर हमको हदीस छोड़ते हैं तो वो तब छोड़ते हैं जब उसके मुतारिज कोई हदीस मौजूद होती है, या बाद वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल मौजूद होता है, या उस हदीस की नासिख कोई हदीस मौजूद हो, तो फिर हम उस हदीस को छोड़ते हैं। तो ये हदीस को मुतलकन छोड़ना नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी फेल को लेना हमारा मुराद होता है और हमारा मुस्तदल होता है। हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तकलीद करते हैं। उनका इस्तदलाल सबसे पहले कुरान से, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, फिर उनका इस्तदलाल सहाबा के इजमा से, उनके अकवालो आमाल से, और फिर अगर इन तीनों में से कोई चीज़ ना मिले, ना आयात कुरानी से, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, ना सहाबा कराम के इजमा अकवाल से, तो फिर वो क़ियास शरई करते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ कि वो कौन सी चीज़ है जो कुरान में भी नहीं नजर आई? कुरान में ना मिले से मुराद है नजर ना आए, देखी ना जाए।
یہ بات یعنی کہ موجود ہونا اور اس پہ نظر نہ پڑنا وہ ایک علیحدہ بات ہے. قرآن مفصل بیان ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں قرآن میں موجود نہیں ہیں یعنی کہ نظر نہیں آئیں یا حدیث میں نظر نہیں آئیں یا صحابہ کے اقوال سے نظر نہیں آئیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسائل منصوص نہیں ہیں, تبھی نظر نہیں آئے نا. یعنی منصوص کہ جن پہ کوئی نص وارد ہو جو نص قطعی سے ثابت ہو, اگر وہ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدے کی بات نہیں ہے. اگر وہ چیزیں کوئی یہ حیران ہوا جی لو جی یہ کون سی بات ہوئی جی امام اجتہاد کرے گا اور قیاس شرعی پہ وہ کوئی اپنا موقف اختیار کرے گا یا کوئی اپنا استدلال پیش کرے گا, نہ اسے قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا نہ اجماع صحابہ سے ملا. بھائی وہ چیز نہیں ملی جو منصوص نہیں ہے. مسائل منصوصہ ان پہ تقلید شکلید نہیں ہوتی, تقلید ہوتی ہے ان مسائل پہ جو غیر منصوصہ ہیں جن پہ کوئی نص وارد نہیں ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ فروعی مسائل ہیں. فروعی مسائل ہے, تبھی تو قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کے دروازے کو کھلا رکھا. کیا کہ فروعی مسائل درپیش آئیں گے, اصول ان کو بتا دیے, قرآن نے سارا سمجھا دیا, میں نے ان کو بتا دیا, صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے طور طریقے اور خلفائے راشدین کی سنت سے انہوں نے سارے مسائل سمجھ لیے. اب یہ ان کی روشنی میں یوں اجتہاد کریں گے تو جو نئے نئے امور سامنے آتے ہیں, نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں, تو یہ ان میں سے اجتہاد کر سکیں گے. یہ اصل بات ہے. اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید اجتہاد پہ بحمد اللہ تعالیٰ اعتماد کرتے ہیں. اچھا جی, پھر دوسری بات یہ ہے, کہتے ہیں کہ امام نسائی نے باب بند ہے. امام نسائی نے جو باب بند ہے نا, اس کا عنوان ہے, یہ میں آپ کے سامنے عنوان رکھتا ہوں, اس کا عنوان ہے باب السلامی بالایدی فی الصلاۃ, نماز میں ہاتھوں سے سلام کرنا. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتا ہے کہ امام صاحب نے اوپر باب باندھ دیا ہے امام نسائی نے, تو ہم باب کو نہ دیکھیں. ہم کہتے ہیں خدا کے بندے حدیث مصطفیٰ کو کیوں نہیں دیکھتے تم تو بابا بزرگوں والے ہو ہی نہیں, تم محدثین کی بات کرتے ہو, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے باب دیکھنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ امام نسائی نے خیانت نہیں کی بلکہ بڑی دیانتداری سے کام لیا. انہوں نے اوپر باب باندھا, نماز میں سلام کے اشارے کا باب. ٹھیک ہو گیا. اور 2 حدیثیں لے کے آئے, 1185 1186. 1186 میں انہوں نے اپنے باب کے عنوان کی مطابقت سے حدیث بیان کر دی, اور اوپر والی حدیث جو ہے وہ رفع یدین کے ترک پہ ہے, اسی لیے انہوں نے بعد میں باب باندھا ترک و ذالک. انہوں نے 2 نمبری نہیں کی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں نے باب السلام باندھا ہے تو میں بس ایک حدیث 1186 دکھا دوں. انہوں نے 1185 بھی لگائی, 1186 بھی لگائی. ٹھیک ہے. 1185 سے نماز کے درمیان میں یا نماز کے دوران جو رفع یدین ہوتا ہے اس کی منسوخیت اور سلام کے وقت اشارے کی منسوخیت وہ نیچے والی حدیث میں انہوں نے بیان کر دی. دونوں حدیثیں اس لیے لے کے آئے کہ جابر بن سمرہ سے راوی ایک ہے, یعنی مرکزی راوی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یہ 2 واقعات 2 بندوں کو بتائے ہیں, ایک حضرت تمیم طرفہ اور دوسرے حضرت عبید اللہ بن قبطیہ. انہوں نے دونوں واقعات کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا اور الگ الگ بیان کیا. ایک میں حضور تشریف لائے, ہم نماز پڑھ رہے تھے, ایک میں ہم نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے تھے, ایک میں نماز میں رفع یدین کا ذکر ہے, ایک میں صرف سلام کے وقت ہاتھ کے اشارے کا ذکر ہے, رفع یدین کا ذکر نہیں ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں اچھا جی چلو ٹھیک ہے جی, چلو جی یہ اس سے اگر تم رفع یدین منسوخ ثابت کرتے ہو یا ترک ثابت کرتے ہو یا منع ثابت کرتے ہو تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ جتنے بھی ائمہ ہیں صحابہ والے یہ رفع یدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یہ ان صاحب نے نہیں کیا, یہ بات میرے ذہن میں آ گئی ہے, یہ ان صاحب نے بات نہیں کی, یہ ویسے میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ جو رفع یدین یہ جو صحابہ والے محدثین ہیں جنہوں نے یہ احادیث لکھی ہیں وہ بتاؤ سچی بتاؤ وہ خود رفع یدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کا جواب ہم ایمانداری سے دیتے ہیں. محدثین نے دونوں طرح کی احادیث جمع کی ہیں اپنی کتابوں میں. صحابہ والے ہوں, امام بخاری کو نکال کے, ان کی میں بعد میں کرتا ہوں, امام مسلم ہوں, امام نسائی ہوں, امام ترمذی ہوں, امام ابو داؤد ہوں, امام ابن ماجہ ہوں, دونوں طرح کی احادیث انہوں نے جمع کی ہیں. اب دونوں طرح کی احادیث جمع کرنے سے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ رفع یدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, کیونکہ احادیث انہوں نے دونوں طرح کی جمع کی ہے نا, کرنے والی بھی اور نہ کرنے والی بھی. ٹھیک ہو گیا. لہذا ان کی تحاریر سے یعنی کہ ان کی تصنیف سے, ان کی جو کتب ہے محدثین کی, ان میں دونوں طرح کی روایات موجود ہیں. ان کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ فائنل فیصلہ بندہ نہیں کر سکتا کہ یہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ جن جگہوں پہ یہ پلے بڑھے جوان ہوئے ان علاقوں میں آج تک دیکھا جائے ان کی اولادیں بھی وہیں پہ ہوں گی. جن علاقوں میں یہ پیدا ہوئے, پلے بڑے, تعلیم حاصل کی اور پھر کتابیں تحریر کی, رہائش رہی, سکونت پذیر رہے, مدرسوں میں پڑھے, وہاں پہ جا کے دیکھ لیا جائے کہ ان مساجد میں رفع یدین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو آپ کو ایک ہی آواز آئے گی کہ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھی جا رہی ہے. اب آئیں امام بخاری پہ کہ امام بخاری نے رفع یدین کرنے والی احادیث نقل کی ہیں, انہوں نے نہ کرنے والی حدیث کوئی درج نہیں کی اپنی کتاب میں.
ٹھیک ہے. انہوں نے رفع دین کرنے والا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی کتابوں میں محفوظ کیا, درج کیا اپنی کتاب میں, صحیح بخاری میں. ٹھیک ہو گیا. تو اب امام بخاری ہیں بخارا کے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بخارا میں ان کا مزار بھی ہے, مزار کے اوپر گنبد بھی ہے, اور مزار کے ساتھ مسجد بھی ہے. امام بخاری کے مزار کے ساتھ مسجد بھی ہے. امام بخاری کی اس مسجد میں آج تک بغیر رفع دین کے نماز ہو رہی ہے. یعنی کہ جن علاقوں میں یہ رہے, جن علاقوں میں ان کی اولادیں ہیں, جن علاقوں میں یہ سکونت پذیر رہے, وہاں پہ جا کے عمل دیکھ لیا جائے. اب اگر کوئی کہے کہ جی امام بخاری نے تو علیحدہ جز رفع دین بھی لکھی ہے, انہوں نے تو بغیر, یعنی کہ امام بخاری نے صحیح البخاری کے علاوہ جز رفع دین کتاب بھی لکھی ہے جس میں رفع دین سے متعلق وہ حدیث لے کے آئے ہیں. اور پہلی حدیث وہ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ جی حنفیوں کے منہ پہ تماچا مارا. انہوں نے حضرت علی سے ثابت کیا کہ تم کہو گے کہ جی ابو بکر سے دکھاؤ رفع دین, عمر سے دکھاؤ, عثمان سے دکھاؤ, لو ہم تمہارے منہ پہ تماچا مارتے ہیں, ہم تمہیں علی سے ہی دکھا دیتے ہیں کہ حضور نے پہلے کیا, کہ کب کیا, کہ زندگی میں کیا, کہ بعد میں کیا, کہ کب کیا, خلفائے راشدین نے کیا کہ نہیں کیا, لو ہم تمہیں آخری خلیفہ راشد حضرت علی سے دکھا دیتے ہیں. امام بخاری جو پہلی حدیث لے کے آئے ہیں اس میں بھی حضرت علی کا رفع دین کرنا نہیں ہے. یہ ہمارا قیامت تک چیلنج ہے. حضرت علی کا اپنا عمل اس میں موجود نہیں ہے رفع دین کرنے کا, بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیث پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے. توجہ کیجئے گا. اچھا, حضرت علی کا اپنا عمل نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین کرتے تھے, بلکہ وہ حضور کا عمل بیان کر رہے ہیں. حضرت علی کا رفع دین کرنا صحیح مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, میں حدیث لگا دیتا ہوں, اس کو آپ دیکھ لیں. اور وہ حدیث جس میں امام بخاری جز رفع دین میں پہلی حدیث لے کے آئے ہیں, اس کا ایک راوی عبد الرحمن بن ابی زناد, یہ ضعیف راوی ہے. اور میں نے اب آگے ان صاحب کی بات, جن سے میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا تھا کہ اس حدیث کی سند پیش کرو. اب یہ سند کہاں سے پیش کریں؟ یہ تو وہ کاپی پیسٹ ہے نا, جو سکین وغیرہ جو وہ لگاتے جائیں گے وہ. اب میں آپ کو یہ مختلف سکین لگاتا جا رہا ہوں کہ جن میں جمہور محدثین نے ابی عبد الرحمن بن ابی زناد کو ضعیف کہا, امام مالک نے کہا وہ ضعیف راوی ہے, ضعیف راوی ہے. اور ان صاحب سے جب میں نے پوچھا کہ اس کی توثیق پیش کریں, اچھا ایک بات اور ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی توثیق نہیں کی. توثیق کرنے والے آپ 2 نام لے لیں گے, 3 نام لے لیں گے, ہم جمہور محدثین سے دکھائیں گے کہ وہ بندہ ضعیف ہے. ہم امام احمد بن حنبل سے دکھائیں گے کہ وہ مضطرب الحدیث ہے, ہم امام نسائی سے دکھائیں گے, ہم امام ذہبی سے دکھائیں گے, ہم امام ابن قطان فاسی سے دکھائیں گے. ہم تمام جمہور محدثین کا نام لے کے ان کے سکین پیج لگائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کن کن محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہوا ہے. اور جمہور نے کہا ہے, لکھا ہوا باقاعدہ جمہور. ایک کتاب میں ہے کہ امام نسائی نے ان کو ثقہ کہا ہے, لیکن ہم امام نسائی کی اپنی کتاب سے دکھائیں گے کہ امام نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے. اور لوگوں نے بھی کہا کہ امام نسائی نے اس کو ضعیف کہا, لہذا وہ جنہوں نے اس کو لکھ دیا کہ امام نسائی نے ان کو ثقہ کہا ہے, وہ ان کی خطا ہے. کیوں کہ امام نسائی کی اپنی کتاب جو امام بخاری کی کتاب کے ساتھ چھپی ہوئی ہے علیحدہ بھی ہے, ہم ثبوت دکھائیں گے. اور ہم عربی سکالر جو اب نوید شیب اور انوت کا نام لیتا ہے مرزا جیلمی, اس نے بھی اس کو ضعیف کہا ہوا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس حوالہ جات موجود ہیں. اور حضرت علی کا تکبیر افتتاح کے بعد رفع دین نہ کرنا مصنف ابن ابی شیبہ سے ثابت ہے, اور ہم ثابت کریں گے کہ اس کے سارے رجال سکھا ہے. ہم کہتے ہیں سکھا ہے, کسی میں جرت ہے تو وہ رد کر کے دکھائے. حضرت علی رفع دین نہیں کرتے تھے. وہ جو دکھا رہے ہیں جو حدیث ہے, اگر اس کو ایک سیکنڈ کے لیے صحیح مان لیا جائے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دکھا رہے ہیں, جس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دکھایا. یہ صاحب کہتے ہیں میں تو آپ کا دھوکہ اس وقت ہی پکڑ لیا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بخاری شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دکھا رہے ہیں, وہ خود رفع دین نہیں کرتے تھے. تو یہ دھوکہ کہاں پہ ہے؟ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, وہ تکبیر تحریمہ پہ رفع دین کرتے تھے, تکبیر رکوع میں اٹھ جانے سے پہلے کرتے, رکوع میں اٹھنے کے بعد کرتے تھے. یہ وہ بتا رہے ہیں. ان کا اپنا عمل کیا ہے کہ وہ رفع دین نہیں کرتے تھے, اور اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رفع دین نہیں کرتے تھے. بالکل سیم وہی حضرت علی کی جو حدیث لگائی, اثر جو لگایا امام بخاری نے جز رفع دین میں پہلے نمبر پہ, جس کو مرزا جیلمی کہتا ہے کہ انہوں نے تھپڑ مارا, اس میں عبد الرحمن بن ابی زناد ہے. الحمدللہ ہمارا کوئی ایک حوالہ غلط ثابت کرے گا, کروڑوں روپے ہم سے انعام میں لے جائے, اربوں روپے ہم سے انعام میں لے جائے, جو حوالہ ہم لگا دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. نہیں ثابت کر سکے گا جو حوالہ الحمدللہ ہم دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث ضعیف ہے. اور اگر ضعیف نہ بھی ہو, بالفرض ضعیف نہ بھی ہو, ہے ضعیف. عبد الرحمن بن ابی زناد مرکزی راوی ہے, وہ جس سے حدیث بیان کر رہا ہے ابن رافع سے, وہ جب آگے حدیث بیان کرتے ہیں وہ بھی میں ثبوت پیش کروں گا, جب وہ کسی وہ دوسرا راوی جب وہ بیان کرتا ہے اس میں رفع دین کا ذکر ہی نہیں ہے, صرف عبد الرحمن بن ابی زناد نے رفع دین کا ذکر کیا. باقی جتنے بھی راوی جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا دوسرے ترک میں, اس میں صرف تکبیرات کا ذکر ہے اور دعاؤں کا ذکر ہے کہ یہ دعا پڑھتے تھے.
انشاءاللہ ہم اس کا بھی جواب دینے کے اور اس کا بھی ثبوت دینے کے پابند ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ امام جو کرتے تھے نہیں کرتے. اچھا ایک آخری بات رہ گئی, وہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ امام بخاری نے تو محدث ہے, امام بخاری کے بارے میں بھی بک بک کی ہوئی ہے اس نے, مرزا جیلمی نے, کتمان حق کرتے تھے, چھپاتے تھے. امام ابو داؤد کے بارے میں بھی کہا, امام ترمذی کے بارے میں بھی کہا, امام مسلم کے بارے میں بھی کہا کہ جی یہ جو چھپاتے تھے جی, جی فلاں 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 کر کے نام لے لیتے. جی ہاتھ کا ذکر کیا, پیروں کا ذکر کیا, کیا کرتے تھے پیروں اور ہاتھوں کو, کیا کرتے تھے وہ ذکر نہیں کیا, کہتے یہ چھپا لیتے تھے. تو اگر یہ کتا محدثین پہ اس طرح کے الزام لگا سکتا ہے, جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ محدثین چھپاتے وہ باتیں کچھ نہیں تھے. محدثین کی عادت ہے کہ وہ کسی حدیث کو مختصر بیان کر دیتے ہیں اور کوئی دوسرا محدث اس حدیث کو پورا بیان کر دیتا ہے. اگر ہم ان شک شبوں میں پڑ جائیں, وہ یہ تو چھپا لی, وہ یہاں پہ تو فلاں فلاں نام تو لیا ہی نہیں, تو مجھے بتائیں کہ دوسرے مذاہب والے یا شیعہ جو ہے وہ محفوظ رہنے دیں گے ہماری اس تحقیق کو؟ وہ کہیں گے تمہارا مرزا جیل میں کہہ رہا ہے یہ چھپاتے تھے, کام ڈلا ہوا ہے. ہاں اس نے یہ بھی کہا کہ ہم ان پہ نیتوں پہ شک نہیں کرتے, اور یہ الزام نہیں ہے, کہتا یہ میں الزام نہیں لگا رہا, یہ ریالٹی ہے. ایک طرف یہ کہتا ہے یعنی کہ گول مول سی بات کر دی, کوئی جس نے جو سمجھنا ہے وہ سمجھ لے. امام ابو داؤد کے بارے میں بڑی گندی زبان بولی ہے اس نے, کہتا جو کام ڈلا ہوا نا ابو داؤد میں وہ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. یہ گندگی اس نے بکی ہوئی ہے, ثبوت موجود ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا محدثین کے بارے میں ایسا موقف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے فلاں فلاں کر کے ذکر کر دیا, کسی کا راوی کا یا کسی کا نام نہیں لیا, تو محدثین کی یہ عادت ہے, ان کی مرضی, ہم ان کو پابند کریں گے. نام کیوں نہیں لیا, کوئی دوسرا محدث لے لے گا, دوسرے محدث نے بیان کر دیا, مختصر اگر انہوں نے بیان کر دی تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ ہے کہ مختصر حدیث کہ فلاں فلاں, تو اگلی حدیث وہی ہے لیکن اس میں نام لے لیا, اس میں نام لے لیا. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ 1185 کو مختصر کہو اور وہ ہو اتنی لمبی, اور 1186 کو اس کو مفصل کہو اور ہو وہ اتنی سی, اور اس میں ان چیزوں کا ذکر ہی نہ ہو جو پہلی حدیث میں ہے. تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ مختصر ہے یا ایک ہی ہے یا اس کا حصہ ہے, یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں دونوں کا مضمون تو کم از کم ایک ہو, دونوں کا مضمون ہی ایک نہیں ہے. انشاءاللہ ویڈیو لمبی ہوگی, اگلی حدیث اگلی ویڈیو میں اس سے متعلق بھی بات کروں گا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.